अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, और शुरू दिन से हमारी ये कोशिश रही है कि एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में बात की जाए, और इसके साथ साथ सुबह के वक्त आपको हालात हाज़रा से आगाह रखना भी ज़रूरी है। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने ऐसा तरतीब दिया है कि इसका पहला हिस्सा जो है प्रोग्राम का, उसमें हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। अमूमन समाजी नौइयत के मसाइल ज़ेर बहस आते हैं, इसके साथ साथ सियासी मामलात के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और जो दूसरा हिस्सा हमारा मख्तस हमने किया है, वो अमूमन उसमें आपके सेहत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, और फिर वो सवाल जवाब का एक सिलसिला जो है वो जारी रहता है। अब तो बहुत सारे इसके ज़राए हैं सवालात भेजने के, टेलीफोन कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं, मैसेजिंग है, और बहुत सारे तरीक़े हैं। तो लोग अपने पैगामात हमें बज़रिया सोशल मीडिया के मैसेजिंग के भेजते हैं, और उसके बाद वो सवालात हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो इंशाल्लाह जो सेहत के हवाले से मामलात हैं, आगे चलकर उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, उस पर ज़रूर आपके सवालात जो हैं उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इस वक्त हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारी जियो पॉलिटिकल इस वक्त सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करना इस वक्त की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। सबसे पहले मौजूद मेहमान अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, और हमारे साथ आप अमूमन इनको प्रोग्राम्स में देखते हैं अक्सर व बेशतर, और आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त हमने उन्हें मधु का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश रज़ाक भाई, आपको ईद की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए, क्योंकि अभी ईद गुजरी है, और आज क्योंकि पहला वर्किंग डे जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, आज वर्किंग डे, आज से काम का आगाज़ शायद जो है वो मुल्क पाकिस्तान में हो ही जाए। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, हमारे बहुत ही अज़ीज़ और एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार तबसरा हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल को, क्या सियासी सूरत हाल को, बहुत सारे और दीगर मामलात और मसाइल पर आपसे अमूमन गुफ्तगू रहती है। आज एक दफ़ा फिर हमने उनको मधु का रखा है। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, आप भी ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। और गुफ्तगू का आगाज़ रज़ाक भाई आपके साथ, सूरत हाल आपके सामने है, और बड़ी तेज़ी से हालात जो है वो तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त हमें ये समझ में आता है कि पूरी दुनिया में एक मौशी तरक्की की एक जंग सी हमें नज़र आ रही है। एक तो जंग है जो हमें नज़र आती है जो बाकायदा मिज़ाइल्स के ज़रिए, गोला बारूद के ज़रिए लड़ी जाती है, और एक जंग है जो मौशी महाज पे लड़ी जाती है। हम उसमें कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, जिसका अब हमें शायद इतराक हुआ है, या पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, अभी भी हम इसको शायद नहीं समझ पाए हैं। ताहम इसमें अगर हम मजबूत ना हुए इस मैदान में, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात सामने लेकर आएगा। मैं चाहूँगा इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू, आपकी क्या सोच है, आपकी पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने एक जलसे में तकरीर सुनी, उसमें ये बात कही गई जो कि बड़ी खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अब संजीदगी से सोचना होगा और मुफाहमत से काम लेना होगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे थे, आपकी क्या राय है, ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, मैं आपको सबसे पहले ईद की मुबारक, आप गुजरी हुई ईद। आज गुजरी हुई। आज मेरा ख्याल हमारा वर्किंग डे शुरू हो जी गया है। जी। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में अब माशियात जी मशीयत की ही जंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक अब है। जंगें अब तलवारों से या गोलियों से या बंदूकों से लड़ने वाली तो रही नहीं है। अब तो बिल्कुल ठीक देखें, है। ईरान अपने मुल्क से कहाँ पर वार कर रहा है, और अमेरिका जो है ड्रोन वो कहाँ से फेंकता है, और वो कहाँ पर अपने दुश्मन को ख़त्म कर देता है। मैं समझता हूँ कि अब हकीकत है कि ये जो बंदूकों और जंगें हैं, इन्हें छोड़ छाड़ के हम सबको अपनी अपनी मशीयत पर ही कायम रहना चाहिए। कौम को खुशहाली की तरफ लेकर आना चाहिए। भूख अफलास के ख़िलाफ़ हमें अब मुत्तहद होना चाहिए। कल भुट्टो शहीद साहब की 45वीं बरसी थी, उसमें अल्लाह सुबहान अल्लाह ने हमें भी मौका दिया जाने का। मैं ख़ुद भी वहाँ जी गया जी। था। तो वहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक खूबसूरत जो बात की, मैं समझता हूँ वो ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आओ मसाके मशीयत करें कि हम मुल्क को किस तरह आगे बढ़ाना है। गुर्बत के ख़िलाफ़ हम मुत्तहद हों, भूख के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे हों, इसके ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है।
اور ساری سیاسی جماعتوں کو انہوں نے دعوت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا رویہ دیگر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک میں وفاق پر یقین رکھنے والی جو جماعتیں ہیں، جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں، انہیں سب کو مل کر کے ملک کی غربت کے خاتمے کے لیے باہر آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، کتنی بڑی تعداد ہمارے ملک میں نوجوان. ایک تو یہ بڑی خوش قسمتی بھی ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں 15 سال اور 25 اور 30 سال، یہ سب سے زیادہ دنیا بھر میں الحمدللہ پاکستان میں ہیں. اور ٹیلنٹڈ، پڑھے لکھے، خوبصورت نوجوان بہادر، کوئی کمی نہیں ہے ان میں، بالکل نہیں ہے. ہاں، یہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے روزگار کی کمی ہے، ہمیں نوکریوں کی کمی ہے. اگر وہ نوجوان کوئی بزنس کرنا کی کوشش بھی کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کس قدر مہنگی بجلی ہے، گیس دستیاب نہیں ہے، آپ کو لینڈ، زمین آپ کو دستیاب نہیں ہے. چلیں آپ سارا کچھ کرا کے آپ اپنا چھوٹا موٹا کوئی بزنس شروع بھی کرتے ہیں، پھر آپ کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے، پھر آپ کے اوپر بھتہ خور موجود ہیں، پھر خون خوار موجود ہیں. یعنی اگر آپ، میں سمجھتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے، میں ایک دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہاں بزنس کرنا ایک جہاد کرنے کے مطابق ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹی سی کوئی فیکٹری یا کارخانہ نما لگائیں، یا کوئی ایک ریسٹورنٹ بنا لیں، یا کوئی پرچون کی دکان کھول لیں، آپ دیکھیں اس میں کس قدر مسائل ہوں. سب سے پہلے آپ کو اپنا جو کمرشل بجلی یوز کرنی ہے، پھر آپ کی کہیں سنائی نہیں ہے. اگر آپ کے 50 یونٹس کا بل 100 میں آ جائے، 100 کا 500 میں آ جائے، آپ کی کوئی داد فریاد نہیں ہے. آپ کہیں کوئی ایسا کاؤنٹر ہی موجود نہیں ہے کہ الیکٹرک میں کہ آپ جا کر اپنا بل کو درست کروائیں. وہ سنتے نہیں ہیں. بالکل ایسے. اچھا، اور پھر آپ گیس کا، پہلے ہم چلیں ساری مشکلات کے ساتھ ساتھ گیس دستیاب تھی. اب مجھے بتائیں انڈسٹری کیسے چلے گی؟ چھوٹے چھوٹے جو لوگ اپنے سفید پوشی بچا کر کے بزنس کر رہے تھے، اب مجھے بتائیں کہ گیس جو ہے جس کا ₹1,00,000 یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ بل تھا، ان کا وہ ایک دم 25 لاکھ پر چلے گیا ہے. تو وہ اب دیکھیں کہ کتنی بے حسی ہے. کراچی کے بہت سارے میں نے ریسٹورنٹ دیکھے جنہوں نے اپنے گیس کے میٹروں کو بند کر کے، یہ جو ایل پی جی گیس ہے شاید، یہ جو ٹینکی میں جو ہوتا ہے، وہ گیس یوز کر رہا ہے. میں نے پوچھا کئی ریسٹورنٹ میں، یار اتنے سارے بم آپ نے اتنے سارے رکھے، یہاں تو ڈر لگ رہا ہے بیٹھے ہوئے کھانا کھانے سے. کہہ رہے رزاق بھائی ہم کیا کریں، وہ جو گیس ہے میرا جو ہے پچھلی بار 7 لاکھ بل آ گیا، 9 لاکھ بل آ گیا. تو میں نے کہا بھائی یہ کون سا فری؟ کہہ رہا ہے یہ ان سے سستا ہے. یعنی کمرشل گیس انہیں وہ سستا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ وہ 3-4 لاکھ میں ہماری جان چھوٹ رہی ہے. جو سوئی گیس ہے، جن کے میٹر ہم نے کئی لاکھ روپے دے کر کے، کئی لاکھ رشوت دے کر کے لگوائیں، اس کا بل جو ہے 9-9 لاکھ. تو ہم تو صرف بجلی اور گیس اور یہ جو ٹیکسز کا جو رولا ڈالا ہوا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ دے. اب رہا کیا ہے؟ عوام میں تو سکت ہی نہیں رہی ہے. اب یہ جو چھوٹے موٹے ہمارے بزنس کمیونٹی کر رہی ہیں، ہم سب جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ اتنی بے بسی سے کر رہے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ اس ملک سے نکلنے کی کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے کل جو بھٹو شہید صاحب کی برسی میں لاڑکانے میں جو تقریر کی، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. انہوں نے یہ باتیں پاکستان کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اسے دیکھ کر کی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے. فاروق بھائی، سوال تو معیشت کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا. یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ کل نظام ہے، یہ آپ کی سیاست سے جڑا ہے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. خیال یہ تھا کہ ایک بڑے عرصے سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوگی تو نظام بہتر ہوگا، کوئی پالیسی سامنے آئے گی، کوئی اس میں پیش رفت ہوگی. اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. نہ تو جمہوریت پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے، جس طرح کی شکل میں ہمیں پیش کی گئی ہے اس میں تو بڑا مشکل ہے. پھر معاشی پالیسی کہاں سے آئے گی؟ اور پھر یہ جو مانگ تانگ کا سلسلہ ہے، ایک عام آدمی کا سوال یہ، کبھی یہ ختم ہو سکے گا؟ بحیثیت یہاں پہ بحیثیت مجموعی جو لوگ اس خطے میں جمع ہیں، اس ملک پاکستان میں،
ٹھیک ہو سکیں گے؟ میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز ایک جگہ آٹے کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، اب روٹی والے پیسے کم کرنے سے انکاری ہیں، اسی طرح آپ یہاں پیٹرول کی پرائس کم کریں، دودھ والا انکاری ہے. یہ ہے کہ اب بحیثیت مجموعہ کر کیا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا جائزہ لیں اس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور وہی آپ کو بھی عید مبارک، کہ آپ سے ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی ہے. اصل میں دیکھیے جتنی باتیں ابھی باجوہ صاحب نے کی ہیں نا، یہ باتیں ہمیں کرنے کی ہیں جو بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے. یہ خود باتیں کر رہے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہیں جتنے مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، ان کو دور کرنا کن کا کام ہے؟ ان سیاسی جماعتوں کا کام ہے نا. تو یہ حکومت میں آتے ہیں تو جتنے مسائل انہوں نے بتائے، تو کیا ان کی گورنمنٹ ہو یا کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، تو کون سے ایسے لاہے عمل بنائے ہیں کہ یہ مسائل نہ ہوں؟ دیکھیے ان سب چیزوں کا کنٹرول، پالیسی بنانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ان سیاسی جماعتوں کا کام ہے نا. ملک کو چلا تو وہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. بزنس مین میں تو گلا شکوہ کر سکتا ہوں گیس کا، بجلی کا، ہر چیز کا. میری فیکٹری ہے، میری کاسٹ بڑھ گئی، میرا یہ ہو گیا، بتے والے آ رہے ہیں، بجلی کے پرابلم ہے، سارے مسائل ہیں. وہ تو میں ان سے ڈسکس کروں گا سیاسی لوگوں، بھائی یہ مسئلے حل کرو ہمارے بھائی. ٹھیک ہے. وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. دیکھیے اس میں آپ کو اندر سے ولنگنس چاہیے ہوتی ہے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ انفارچونیٹلی ہماری کسی بھی سیاسی جماعت میں، اللہ کا شکر والی بات ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں. دیکھیں سٹیٹس کو رہے گا تو ان کی بھی تھوڑی وہ ایک شبشبہ رہے گا کہ ہاں بھائی یہ سیاسی جماعت ہے، تقریریں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم سارے سیاسی لیڈر تقریروں میں ساری ان چیزوں شکوے کرتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں حکومت میں اس کو دور نہیں کرتے. ابھی بھی گورنمنٹ تو انہی کی ہے، دونوں کی ملا کے گورنمنٹ، جو بھی سیاسی گورنمنٹ چل رہی ہے اس وقت ہے. تو جتنے مسائل ہیں ان سب کو پتہ ہے نا. تو ان سب مسائل کو حل کیسے کیا جائے، اس کا سولوشن تو ہے نا، لیکن اس کی ولنگنس چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا نظام اس وقت ہے نا، وہ ہم نے بڑی محنت سے اس کرپشن کے طریقے سے بنایا، اتنی محنت سے بنایا اس کو. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ فوراً ہٹ جائے، آپ بھول جائیں، کیونکہ منحصل عوام ہم کرپٹ ہیں. ہر عوام کو، ہر آدمی کو کرپشن اچھی لگتی ہے، ایزی منی اچھی لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سسٹم چلنے دو اسی طرح. آپ جیسے ہی کسی ایسی چیز پہ ہاتھ رکھتے ہو تو فوراً چیخیں لیتی ہیں، نہیں اس کو نہیں چھوڑو، اس کو نہیں چھیڑو. کیوں؟ کہ بہت سارے لوگوں کے مفادات ان چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے تو اتنی بڑی اگریسو. دیکھیے جو معیشت ہے، معیشت کہاں سے آتی ہے؟ اس ملک کی تو معیشت ہے ہی نہیں جس پہ بندہ بات کرے. کہاں ہے معیشت؟ بتائیے میرے کو کیا ہے ہمارے ملک میں. رائٹ. ابھی تو دل دکھتا ہے. میں نے جب مجھے بلایا میں نے کہا یار میرا دل نہیں کرا آنے کو. مطلب میں اتنا کچھ اگر بولوں، میں کیا بولوں بتاؤ مجھے. ہم اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں پتہ ہے ہم کہہ بھی لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہونا، اس پہ کوئی کام نہیں ہونا. آپ بتائیں جتنے مسائل ہیں ابھی تک، پچھلی بھی گورنمنٹ رہی ہے، جتنا بھی یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، کوئی ایک مجھے بتائیے کسی نے کہا ہو کہ یار اس چیز کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی کر رہا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیے کسی ملک میں بھی آپ گھر کو بھی چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے نا. رائٹ. وہ پیسے کیسے آئیں گے؟ کیا میں لون سے لے کے اپنے گھر کو چلاؤں گا؟ میں اپنی انکم کو اضافہ نہیں کر رہا، میں گھر بیٹھ گیا ہوں، یار اس سے لے لو، یاسر بھائی سے لے لو، رزاق صاحب سے پیسے لے لو، اس سے پیسے لے لو، اور یار کام چلاؤ یار. میں اپنی انکم نہیں بڑھا رہا. سارا ادھار پر. ٹھیک ہے. چیز کیا ہے کہ دیکھیے ہمیں پہلے دیکھنا یہ بھائی میں اپنی انکم کیسے بڑھاؤں، پہلی انکم بڑھاؤں، پھر اخراجات کیسے کم. دیکھیے میں اپنے اس مینس میں کیسے رہوں، اپنی چادر میں کیسے رہوں. میں ادھار لے کے گاڑیاں لے لوں، ادھار لے کے میں بچوں کو کھانے کھلانے باہر لے جاؤں، ادھار لے کے بچوں کو لے کے میں کپڑے دے دوں. بھائی دس از ناٹ دا وے، اینڈ دس از واٹ ہیپننگ ان دس کنٹری انفارچونیٹلی. کہ یہ بڑے آپ اس میکرو پہ دیکھیں گے تو ہم لوگوں سے ادھار لے کے IMF ہے یا جو بھی ہے، ہم اپنی چیزوں کو چلا رہے ہیں، لیکن ان سائڈ اپنی مسائل کو حل نہیں کر رہے. ان کو بڑھانا کیسے؟ ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے، کسی نے پالیسی بنائی، کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں بن رہی. آپ کو فورن ایکسچینج آنا چاہیے، کیسے آئے گا؟ ایکسپورٹ سے آتا ہے. دوسرا آپ کو ریمیٹنس آئے گا، ایکسپیٹریٹ سے آئے گا. کتنی اس پہ ہمارے کیا ایسے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں کہ ہم نے اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ہے کہ اپنی ہیومن ریسورس کو ہم دوبارہ ایکسپورٹ کریں ان کنٹریز میں جہاں ان اسکلڈ لیبر چاہیے، اسکلڈ لوگ چاہیے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے، ان کو پھر ہم ایکسپورٹ کریں، باقاعدہ کموڈیٹی بنا کے ایکسپورٹ کریں. ہم لوگوں کو آفر کریں کہ ہمارے ملک میں ہم ایسے اسکلڈ لوگ ہمارے پاس ہیں. تیسری چیز ٹورزم کی آتی ہے. آپ کو ٹورزم سے پیسے ملتے ہیں. کیا ہم نے ایسے ماحول بنایا ہے اس ملک کا، سیکورٹی کا، پیس کا، ان مقامات کو دیکھا ہم نے کہ ہم فورن ایکسچینج کہاں سے لیں؟ آج ترکی جو ہے $150 بلین صرف ٹورزم سے کماتا ہے. رائٹ. جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کی اگر ایکسپورٹ کم بھی ہوتی ہے تو ان کو ایک سرٹن دے آر گیٹنگ دی انکم ایکچولی. بالکل صحیح ہے. ہم جن کے لیے پروگرام کرتے ہیں عوام کو نہیں پتہ یہ کرنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، عام آدمی کو کیا پتہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے.
ہم ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے ان مخصوص لوگوں کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں پروگراموں میں, سہل زبان میں بتائیں نا کہ بھائی یہ کیا مسائل ہے بھائی, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, ٹھیک ہے نا, ہم ان کو بتائیں, ہم پروگرام ان کے لیے کر رہے ہیں یار, ماسز کے لیے کر رہے ہیں. میں اور آپ تو پڑھے لکھے ہم تو سمجھتے ہیں, لیکن جو عام آدمی کو کیا پتا بھائی کرنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, اس کو ان الفاظ میں بتائیں کرنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے بھائی, ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے بھائی, کیا مسائل ہیں کیا نہیں, تاکہ ان کو بھی ایجوکیشن دینا ان کو. وہ بھی کوئی ہمارا جو یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے, بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے سر. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آپ کو میں کہ انقلاب چاہیے, خمینی والا انقلاب, ہمیں چاہیے انقلاب, معزز والا انقلاب چاہیے. یہاں 30 ملین بندوں کو ماریں آپ سر, آپ لٹکائے بغیر یہ سسٹم نہیں چلے گا, بتا دوں آپ کو میں. کو بچانے کے لیے دیکھیے آپ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں یہ نظریاتی انقلاب لے کے آ جاؤں گا, ایسا بھی وقت نہیں ہے ابھی, وہ وقت نہیں ہے. لوگوں کے جو ذہن ہے کرپشن کی وجہ سے پیٹوں پہ حرام جا کے ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں سمجھیں گے چیزوں کو unless آپ ہینگ نہ کریں, آپ شوٹ نہ کرنا شروع کر دیں لوگوں کو. سزائیں, ہمارا جو سسٹم ہے, میں کیا بولوں, آپ جوڈیشری کے خلاف بولیں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. جس ملک میں انصاف ہی نہ ہو وہاں آپ کیسے, اب دیکھیں جو اسٹریٹس میں جو کرائمز ہو رہے ہیں, مجھے بتائیے کتنی عدالتوں سے سزائیں ہو رہی لوگوں کو, کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں. ہر بندہ ملا ہوا, پولیس ملی ہوئی ہے, جوڈیشری ملی ہوئی ہے, سب بندے ملے ہوئے ہیں, وہ آتا ہے وہ پھر باہر چلا جاتا ہے, رائٹ. تو یہ کیا نظام ہے, اس کے خلاف کون, اس کے لیے کون کچھ کرے گا, سیاسی گورنمنٹ کرے گی نا اس کا کام. سیاسی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کوئی کچھ نہیں اسٹیپ لیتے, کیونکہ ان سب کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان جرائم پیشہ افراد کے ساتھ جڑے مفاد ان کے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یار یہ نظام اس طرح ہٹ جائے, ورنہ پھر ان کی سنے گا کون, پھر تقریروں میں کون کیسے بتائیں گے کہ ہم یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. عوام ہماری پاگل ہے, پڑھی لکھی تو ہے نہیں سر. تو یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے. میں کیا بولوں گا سر بھائی, بولنے کو بہت کچھ ہے. نظر میں کوئی ایک مشکل وقت جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے بڑی بڑی ممالک میں, چائنا کے اندر ہم نے دیکھا ہے, یا ابھی جیسے آپ نے ایران کا تذکرہ کیا, شاید ناگزیر ہو چکا ہے, کیونکہ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے. پہلے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ شاید ہمارے پاس کوئی وقت تھا کہ جب ہم یہ بات کر سکتے تھے. اب خیال یہی ہے کہ یہ ساری باتیں کرنا بے معنی ہے. اب تو کچھ ایسے ہی فیصلے اگر لیے جائیں گے تبھی اس کے نتائج آنا شروع ہوں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم جہاں پر ہمیشہ مصالحتوں کا شکار رہے ہیں, مفاہمتوں کی وجہ سے ہم چلتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ لے کر آگے بڑھتے رہے ہیں, اور اسی کو جمہوریت اور کل بقا کا ہم نے نام دیا, اس سے منسوب کیا, تو نتائج تو پھر یہی نکلیں گے کہ ہم IMF کے پاس جانا اپنی کامیابی گردان دیں گے کہ جناب یہ بہت بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے کہ ہم IMF سے پیسے پکڑ کے لے آئے. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو یقیناً یہی دیکھیے آپ دیکھیے 1 بلین 1.3 بلین ڈالر کی اوقات کیا ہے, مجھے بتائیے نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کچھ اس کے لیے بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں کہ کس طرح یہ پیسے لینے ان سے. نہیں 6 بلین نہیں لو یار, 8 بلین لے لو یار, اچھا ایسا کرو کہ اچھا وہ چاہتے کیا ہے, ایسا کرنا چاہیے, یوں کر لو, اچھا ٹھیک ہے مان لو سب چیزیں کر لو یار. یعنی یہ عقلوں پہ ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں یار. یہ کن کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں یار, یہ لوگ کس کے مفاد تحفظ کر رہے ہیں, اس ملک کی کاسٹ کے اوپر. جب یہ ملک نہیں رہے گا تو کیا کریں گے آپ, اس ملک کو, آپ کی جڑوں کو آپ نے کھوکھلا کر دیا ہوا ہے سر. 1971 کے بعد سے لے کے آج تک کا آپ ذرا جائزہ تو لیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. پہلے اپنا ملک ہم نے آدھا ٹکڑے کیا, ایک الگ کیا ہم نے, اور اب جو بچا کھچا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. مجھے کوئی ایک سنسیئر ایفرٹ تو کسی کی بتا دیں کہ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے یار ہم نے یہ جمع کوششیں کر رہے ہیں ہم لوگ. یار اگر بے روزگاری ہے یہ کس کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسی کنڈیوسو انوائرمنٹ دے, ایسی انڈسٹریل پالیسیاں بنائے کہ انڈسٹری لگے. بالکل صحیح. سالہ یہاں تو لوگ بھاگ رہے ہیں پالیسی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ ہم نے ادارے بڑے بڑے بنا دیے ہیں, فورن انویسٹر رہے گا, ڈومیسٹک میں انویسٹر کرنے تیار نہیں ہوں, میں پاگل ہوں بھائی. بالکل ایسا ہی. مجھے پتہ ہی ہے کہ مسائل کیا ہیں, ہمارے جتنے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پاگل ہیں کیا. جب ان کو پتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, جب ان کو تحفظ نہیں ہے, نہ ان کے پیسے کا تحفظ ہے, نہ ان کی جان کا تحفظ ہے, نہ ان کی اس انڈسٹری کا تحفظ ہے, آپ کیسے کریں گے. آپ جب تک ایسی چیزیں دیکھیے, ملک چلتے ہیں سنسیئرٹی سے چلتے ہیں. آج انڈیا کا آپ انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں, یار انڈیا کی تمہاری اوقات کیا تمہارے سامنے یار, کہاں انڈیا کہاں تم یار, کوئی تھوکے کوئی. آپ مقابلہ کر رہے ہو جو 600 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ لے کے بیٹھا ہوا, آپ بیٹھے ہوئے 22 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ لے کے, اب مقابلہ کرتے ہو اس کے ساتھ یار آپ, ٹھیک ہے. تو سسٹم بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے, ان کی صرف گارمنٹ کی جو ایکسپورٹ ہے 52 بلین ڈالر کی ہے یار, 60 بلین ڈالر پہ پہنچ چکے ہیں وہ لوگ. ہم مقابلہ کریں بنگلہ دیش سے, کوئی مقابلہ ہمارا نہیں ان کے ساتھ. اسی طرح آپ نے جو بات کی بالکل صحیح باتیں کی آپ نے, سری لنکا ہمارا کوئی مقابلہ ملکوں سے ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم اندر سے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور ہمیں
جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ ہاں یار ہم اس ملک کے سب مخلص نہیں، ہم تو اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، بالکل وہ سب یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اور جس کو جو موقع ملتا ہے، پچھلے یہ 2 سال میں کوئی 11 لاکھ جو ہماری ٹیلنٹڈ جو ینگ جنریشن تھی، they have left this country and the others جن کے پاس مسائل لوگ نہیں ہے، راستہ وہ تلاش کچھ راستے کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں راستہ نکلے تلاش یہاں کر سے. رہے ہیں. ابھی تک وہ آپ رکے تو ہوئے برین نہیں ڈرین وفات کر رہے ہو. آپ نے تو کوئی ایسی پالیسی سیاسی گورنمنٹ نے بنائی نہیں ملک کے لیے بھائی. وہ تو صرف ایک سٹیٹس کو کہ یار یہ خرچہ پیسے لے کے یہ خرچے چلاؤ. آپ کے انٹرنل کتنے خرچے ہیں؟ للے تلے تو دیکھیں آپ ذرا ان کے یار. ٹھیک ہے. آپ انڈائریکٹ ٹیکس کتنا لے رہے ہو؟ میں یہ گلاس خریدتا ہوں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں، میں کچھ کھانا چائے لیتا ہوں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں. او بھائی یہ کیا نظام ہے؟ آپ سارے ٹیکسز بھی لے رہے ہو، عوام کو وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی. نہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، نہ سوشل انفراسٹرکچر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو سیکیورٹی نہیں ہے کچھ. تو یہ کس چیز کے ٹیکسز ہیں؟ ہم کر کے رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ابھی جو نئی جنریشن آ رہی ہے سر، جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں، ابھی لوگوں کو تھوڑی آگہی ہونا شروع ہوئی ہے. یہ اگر ابھی بھی نہ سنبھلے یہ لوگ، اگر ان کے اس میں نہیں گئے جو نوجوانوں کے مزاج کے اوپر، I tell you بہت خون خراب ہوگا. بتاؤں آپ کو میں قریب ہو سکتا ہے. بالکل بات تو مشکل ہے، تلخ ہے. تاہم صورتحال جس طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے تو بعید نہیں ہے کہ یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا پڑے. اور ناگزیر شاید اس لیے ہو چکا ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں عمومی، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال رزاق بھائی اب یہ فرمائیے گا، سیاسی جماعتیں جس الیکشن سے پہلے میں کیمپینز میں مختلف باتیں سنتا رہا، مختلف دعوے وعدے ہوتے رہے، اور پھر جیسے ہی اقتدار میں آئے اس کے بعد وہ ساری باتیں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں. اور یہ جیسے معاشی ابھی اصطلاحات کی بات ہو رہی تھی، کیسے ممکن ہوگا یہ تو ذرا فرمائیں. مختلف خیالات کے لوگ ہیں ایک جگہ سیاسی جماعتوں میں، کیسے کم کریں گے؟ کیا اس کے اوپر متفق ہو سکیں گے کہ اپنے اخراجات کو کم کر سکیں؟ اور جیسے ہمارے فاروق بھائی نے کہا کہ للے تللے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں سفر ہے، 30 لوگوں کا قافلہ یہاں سے جاتا ہے، یاشیاں کرتا ہے. کیا یہ کلچر ہم ختم کر سکیں گے؟ سیاسی جماعتیں یہ کر سکتی ہیں یہ مشکل فیصلہ؟ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں فاروق بھائی نے. میں فاروق صاحب کی باتوں سے، بہت ساری باتوں سے میں اتفاق بھی کر رہا ہوں، اور ایک دو باتوں سے جس طرح فرمایا فاروق صاحب نے کہ سیاسی جماعتوں کی مطلب نالائکی کہہ لو کہ وہ نئی صورتحال کو قابو پر. میں اس میں اب جہاں تک قصور ہے سیاسی جماعتوں کا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ قصور سارا سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے. آپ 17 کا پاکستان دیکھ لیں، آپ 16 کا پاکستان دیکھ لیں، آپ 15 کا پاکستان دیکھ لیں، بہت خوبصورت پاکستان تھا. پھر ایسی کون سی قوت تھی کہ چلتے ہوئے پاکستان کو، خوبصورت پاکستان کو، ہاں وہ حالانکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی فیڈرل میں، میاں نواز شریف کی تھی، لیکن بہت بہتر تھی، ہر چیز کنٹرول میں تھی ملک میں. ٹھیک ہے کوئی شہد اور دودھ کی نہریں تو نہیں بہہ رہی تھی، لیکن اتنی بھی بری حالات نہیں تھے جتنے پھر ہم نے 18 19 20 اور 21 اور جو صورتحال آج تک چلتی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، میں کسی سے کوئی مجھے اس میں خوف نہیں ہے، انہیں بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. چلتے کیا ضرورت تھی مجھے بتائے 17 میں کیا ایسا ہو گیا تھا کہ آپ نے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ گرائی؟ حالانکہ میں ان کی حکومت مجھے مخالف سے، لیکن ایز اے سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا اس ملک پر، اور لا کے آپ نے 18 میں ایک نا تجربے کار، نا لائق، اور میں کیا سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کروں، لا کر اس کو بٹھا دیا جو کہتا تھا کہ میں ایک نصاب تعلیم کا نافذ کروں گا، میں ہیلتھ میں لوگوں کو دوں گا، میں ایجوکیشن بہتر کروں گا، میں انصاف، جسٹس، سب کیا کیا اس نے خواب دکھائے. گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو توڑ دوں گا، میں اسے کھیل کا میدان بنا دوں گا، اور میں سائیکل پر آیا کروں گا آفیسز. اور پھر وہ سائیکل کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ 14 کلومیٹر جو اس نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا، 1.5 اور 2 ارب روپے کا اس نے خالی تیل گھر سے آنے جانے پہ لگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجربے کیے آج ان کے بھی گلے پڑے ہوئے ہیں، آج وہ بھی اپنے کیے فیصلوں. صحیح تھا ہمارا ملک، خوبصورت تھا ہمارا ملک، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تقریباً کوئی 40-45 ہزار ارب قرضہ تھا ہمارے ملک پر، 44,000 شاید، ٹھیک تھا. ہم کوئی خوشحال اتنے نہیں تھے لیکن ٹھیک تھے. بزنس مین بھی خوش تھا، عام آدمی بھی، بے روزگار بھی بہت کم تھی ملک میں، سارا کچھ
ٹھیک چل رہا تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم 44-45 ہزار تھا. ہم تو اسے ہی بہت سمجھتے تھے کہ ہمارا ہر بچہ 1 لاکھ روپے کا مقروض ہے تو فلانا. یہ باتیں ہم نے سنائی تھی. آ گئے تبدیلی خان صاحب, وہ لے کر آ گئے اس قرضے کو ڈبل پر انہوں نے چھوڑا اس ملک کا, اور آج ہم 80,000 ارب پر کھڑے. تو ایک مقروض قوم, آپ قرضہ لے کر کے بکرے کا گوشت کھائیں گے ہوٹلوں پر بیٹھ کر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی؟ یہ ہمارا جو ملک ہے ہمارے گھر کی مانند ہے. آپ بزنس سے کمائیں, آپ کاروبار سے کمائیں, آپ حکومت سے کمائیں, آپ ٹیکسز لیں, کچھ بچت کچھ جمع کریں تو پھر خرچ بھی کریں. اچھا, مقابلے ہمارے جو وہ عربی شہزادوں والے ہیں, رہن سہن ہمارا ان کی طرح ہے, آمدن ہماری جو ہے وہ ٹوٹل کرپشن نمبر 1 ہے اس ٹائم پر الحمدللہ پاکستان میں. اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے جو ہے اگر کوئی ترقی کی ہے یا ہم اگر کوئی نام کمایا تو ہم نے تو سیاسی جماعتوں بھی جب وہ پاکستان کی سمت کو درست کرنے کی کوشش. آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں, جس کو سپریم کورٹ, آج کی سپریم کورٹ نے اسے ظلم قرار دیا, اسے غلط قرار دیا, تو آپ نے دیکھیں کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو چلنے کہاں دیا ہے. آپ نے اٹھا کے ذوالفقار علی بھٹو کو, کتنی جدوجہد اس شخص کی, 2 سال کا اقتدار اور پھانسی دے دی, آپ نے پھانسی چڑھا دیا. یعنی آپ نے, میں مانتا ہوں سیاستدان میں کوئی فرشتے نہیں ہیں, کوئی ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ہم کوئی بہت خوبصورت یا اچھے لوگ نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوئی خامیاں خوبیاں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جانب بھی تھوڑا سا خیال کی ضرورت ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ, سیاستدان, عدلیہ اور یہ ہماری جو تاجر حضرات کی کمیونٹی, یہ اکٹھے ہو کے ایک صف پر نہیں آئیں گے, اس ملک کی سمت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں خرابی آ جاتی ہے, ملک کو آپ سیدھا کرتے ہیں, دوسرا آ کے اسے خراب کر دیتا ہے. تو اس پر ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے, جو کل بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا کہ بھائی آئیں اس ملک کی بہتری کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے. یار بہت ہے نا پیسے, صنعت کاروں کے پاس بھی بہت ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب بہت ہے ان کے پاس بھی, سیاستدانوں کے پاس بھی بہت ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی بہت ہے, اور عدلیہ کے جو کرتے دھرتے ہیں, جن کی سنائی ہے, جن کے حکم پر وزیر اعظم کو مرغا بنایا جاتا ہے, ان کے پاس بھی بہت ہے. تو آج اگر یہ ملک ہے تو آپ کی عدلیہ بھی بہت طاقت مند ہے, اور سیاستدان بھی بہت طاقت مند ہیں, وہ پرائم منسٹر ایڈوائزر بن سکتے ہیں. اسی طرح ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم یہ اتنی خوبصورت دھرتی جو لاکھوں جانوں کے بعد ہم نے حاصل کی ہے, جس ملک کو کھڑے کرتے کرتے لوگ دنیا سے چلے گئے. آپ دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو کو 2 سال کا اقتدار ملا. اگر میں ان کے کام گنوانا شروع کروں اس ملک کے لیے, کون کہتا ہے کہ پاکستان کے بہتری کے لیے سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا؟ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, آپ کو ایٹمی طاقت بنا کر کے, ٹھیک ہے, سب کچھ تو آپ کو دیا ہے سیاستدانوں نے. لیکن اب اگر آپ انہیں چلنے ہی نہیں دیں گے, آپ انہیں کھڑے ہی نہیں ہونے دیں گے, جیسے وہ کھڑے ہوئے شٹ اپ کر دیتے ہیں, آپ کیسے ملک تو پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ اب فرق وہی, یہ باتیں جو ہیں وہ ماضی میں بہت ہو چکی ہیں, اور یہ بات بھی درست ہے کسی حد تک رزاق بھائی نے جس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ایڈونچر ہوتے رہے نا, اس کا بھی ہمیں نقصان. سوری, میں جس طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں تعریفیں کروں, میں میاں نواز شریف کی تعریفیں کروں. میں 100 مخالفت اپنی جگہ, لیکن اچھے کام, اچھے والے کو تو آپ اچھا ہی کہیں گے, کبھی نہیں غلط کہہ سکتے. اب فرق وہی, اب یہ جو معاملات ہیں, اب جس کو واقعتاً حل کرنا ہے, یہ ساری ماضی کی باتیں ہو چکی ہیں. کس نے کیا کیا, میرے خیال میں اب تو سب کو علم ہے کہ کون کیا کچھ کرتا رہا, کس کی کتنی ذمہ داری ہے. اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ اگر ہم یہ بات نہیں کہیں گے تو پھر یہ معاملہ جیسے ماضی میں ہم پچھلی باتیں کرتے رہے, اس کی نشاندہی کرتے رہے, کون ذمہ دار تھا, کس کا قصور تھا, اگر یہی ہوتا رہا تو پھر آگے کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اب ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ جب آپ کے اوپر اس طرح کی مشکل صورتحال, مشکل تو چھوٹا لفظ ہے, غیر معمولی صورتحال ہو, ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے میسیج دینا ہے کہ جو یہ حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ابھی بھی ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں چاہوں گا اس کی نشاندہی کریں.
دیکھیے پہلی بات تو میں رزاق بھائی کی تصحیح کر دوں کہ بھٹو صاحب 2 سال نہیں 71 سے لے کے 77 تک اقتدار میں تھے. اٹ واز 6.5 سال تقریباً تھا ان کا جو اقتدار کا جو تھا سارا. نہیں پرائم منسٹر میں پرائم منسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پرائم منسٹر 73 میں جب آئین بنا تو پرائم منسٹر بن گئے تھے تو 5 سال 4 سال تھے اس کے اندر. 2 سال پہلے صدر کے پاس بھی اختیارات وہی تھے جو آج پرائم منسٹر کے پاس ہے, صرف انہوں نے چینج کیا تھا اس چیز کو بعد. دیٹس اٹ. تو 73 کو جب آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے تو اس وقت وہ پرائم منسٹر بن گئے, صدر تھے وہ پرائم منسٹر بن گئے, سیم ایگزیکٹو پاور ان کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے, پہلے صدارتی نظام تھا پھر وہ پارلیمانی نظام آ گیا. تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے میں اگر آؤں, ایک ادارے کا نظام اتنا خراب ہے, 40 سال سے آپ ساری سیاسی گورنمنٹیں حکومتیں کر رہی ہیں, اور ایک بندہ آتا ہے وہ 3 سال کے 3 سال میں وہ سارا گند دور کرے یار. تو انہوں نے, میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں رزاق صاحب, ان کو پتہ ہی اثر بھائی کو, میں بزنس مین ہوں, اپنے حساب سے چلتا ہوں, کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں ہم کیا ہے کیا نہیں ہے, یو نو. انہوں نے آگے بیوروکریسی کو نکیل ڈالی کہ 8 بجے آفس میں آؤ گے, فلانا ہوگا, سب نے ہڑتال. پاکستان واحد ملک تھا جہاں بیوروکریسی نے ہڑتال کر دی, ہم کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آج اب گورنمنٹ کے اداروں کا حال دیکھیں, لوگ کتنے بجے آتے ہیں سارے وزراء سمیت, اور کتنے بجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا اس کو کون کنٹرول کرے گا بھائی, کون کنٹرول کرے گا؟ یہ اتنا بڑا ایک مافیاز بنے ہمارے ملک بنے ہوئے ہیں جو مصلحت والی کہ اس کو نہیں چھیڑو, اس کو نہیں چھیڑو. پھر کس کو چھیڑے؟ کیا لڑکی کو چھیڑے؟ کیا کسی کو؟ بھائی کس کو چھیڑنا آپ کو؟ جب آپ ان کمپرومائزنگ اس سچویشن میں رہیں گے تو ملک تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو ناراض نہیں کرو, اس کو ناراض نہیں کرو. بھائی ملک کا مفاد دیکھیے, آپ ملک کا مفاد دیکھیں کہ کس میں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زی, اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, اس پہ چیزیں کی جائیں. اور جو دیکھیے 2018 میں دیکھیے آپ 6.4%, آپ فگرز دیکھیں نا, آپ کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ اتنا تھا آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کی ہائیسٹ ایکسپورٹ تھی $31 بلین, آپ کے ہائیسٹ فورن ریزرو تھے $22 بلین کے. آپ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز دیکھنے آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو کیا ہوا؟ وہ 1.5 سال جو تھا, 2.25 سال کیا کیا بتائیے؟ ملک کہاں سے کہاں لے کے آ گیا؟ اب 148 پیٹرول تھا اور $180 تھا, تو وہ 300 پہ چلا گیا, اور 300 پیٹرول چلا گیا, تو وہ بہتر تھا یا وہ بہتر تھا؟ یہ دیکھیے الزام دینا سیاسی طور پہ بڑا ہوتا ہے کہ عوام کو دیکھو جی اس کے دور میں خرابی ہو گئی تھی, فلانا ہو گیا تھا. اٹس ویری ایزی. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ چلو وہ خراب تھا نا, اب تو 2.5 سال سے سرسوں آپ کا ہے نا, تو ٹھیک کرو نا اس کو بھائی. ٹھیک ہے, آپ چیزیں نہیں, اب اس کو آپ اس سے کہتے ہیں کہ 3 سال میں وہ سارے مسئلے حل کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں یار 2.5 سال میں ہم مسئلہ حل نہیں کیا نا, اس نے تو بربادی. نہیں, بربادی کہاں کی؟ مجھے بتائیے نا, آپ مجھے بتائیے. آپ فگر سے بات کریں, آپ دیکھیے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں رزاق صاحب. دیکھیے آپ پاکستان کی گروتھ ریٹ دیکھیے اس وقت کیا تھا. میری بات میں نہ جائیں آپ یار, آپ جائیں اسٹیٹ بینک کو کھولیں, دنیا کے لوگوں کو کھولیں, آپ دیکھیں اس وقت ہماری ایگریکلچر گروتھ کتنی تھی, انڈسٹری گروتھ کتنی تھی, کیا کچھ تھا, ہمارے ڈالر کی پیرٹی کیا تھی. ہمارے جب یہ گورنمنٹ آیا عمران خان, اس سے $95 بلین کے ہمارے لون سے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فگر دے لیجیے گا, 2018 میں $95 بلین کے لون تھے. اس نے آ کے $35 بلین کے اور مزید لون لیے. ٹھیک ہے, یہ پی ڈی ایم نے 1.5 سال میں کتنے لون لیے پتا ہے آپ کو؟ کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ اتنے ہی لیے جتنے کہ اس نے 3.5 سال میں لیے تھے, اب مزید لیے جا رہے ہیں, اور یہ ریشو بڑھتا جائے گا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن سیاسی طور پہ کسی کو کہنا یہ اس نے کچھ نہیں کیا, آپ فگر سے, فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں کہ سامنے کیا ہے یار, نمبر سے بات کریں نا. تو دیکھیں چیزیں کیا, اس کا حل دیکھیے میں بتاؤں. ابھی جو الیکشن ہوئے, حل کیا تھا؟ حل تھا نا وہ, کیا آپ نے گورنمنٹ دی ان کو؟ نہیں دی نا آپ نے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ بتائیے یار, انہوں نے یار یہ جمہوریت کہاں سے, یعنی آپ سمجھتے ہیں نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی وہ جماعتیں ہیں جو صرف اس ملک کو چلا سکتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اسے حکومت دی, اسے موقع دیا 4 سال. نہیں 4 سال نہیں دیے, 4 سال دیے, 3.5 سال تھا. 3.5 سال کو کم نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتا سر. اس نے کیا کہا؟ آپ کے پاس 40 سال تھے آپ لوگوں کے پاس یار, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا کیا انہوں نے؟ بچا کر بھی بیٹھے ہیں. کہاں بچا کے بیٹھے ہوئے سر؟ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, آپ کہاں بیٹھا کے بیٹھے ہوئے؟ یہ سر میں بتا رہا ہوں, دیکھیے میری بات سنیں آپ, جب یہ ملک جب ٹوٹتے نا, رشیا سوویت یونین کا فال کیسے ہوا تھا بتائیے؟ یوکرین کی پوری نہیں, کتنی بڑی طاقت تھی نا سوویت یونین, جنگ لڑی افغانستان میں, خزانے خالی ہوئے, پھر کیا ہوا؟ 20 ملک بنے, اور خزانے خالی ہونے پہ 20 ملک بنے سر. ابھی اگر ملک کا خزانہ خالی ہو جائے گا تو کون آپ کے ساتھ رہے گا یار, کون آپ کے ساتھ رہے گا؟ بالکل صحیح. دیکھیے حل جو ہے نا وہ سیدھا یہ تھا کہ جو بھی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, عوام کے لوگوں کی وہ کیا جائے. اگر آپ ایکسیپٹ نہ کریں, آپ دیکھنا آگے ہوگا کیا, ابھی دم مست کے اندر ہوگا ملک اور بیڑا گرک ہوگا ملک کا. ٹھیک ہے, کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں اس چیز کو جو کیا گیا ہے. دیکھیے آپ ایک طرف بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ان کی, تو آپ جب ان کے باروں پہ چلیں گے تو یار ملک کیسے چلے گا؟ دیکھیے یہ ملک جو ہے نا
देखिए हम ये पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़े थे, हमने नहीं तो पाकिस्तान तोड़ रहा था क्या वो? नहीं तो वो तो टूट खुद ब खुद टूट जाता, जिस तरह मुल्क तो डिफाल्टर होने की यार तरफ मुल्क जा रहा कहाँ था। डिफाल्टर था? आप नंबर्स की बात करें रजाक साहब, नंबर्स की बात करें सर। फारूक भाई, वक्त अब क्योंकि ख़त्म हो गया, बातें और भी बहुत सारी थी मईशत के हवाले से, जितनी भी बात की जाए वो इस वक्त कम ही हमें लगती है। और ये जैसे मैंने कहा कि जो कुछ होता रहा, माजी की अगर निशानदेही करते चले जाएंगे, जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। ख्याल ये है कि कोई भी बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें ये सोचना होगा कि इस वक्त पे जहाँ पर हमारे साथ इतने मुश्किलात हैं, इतने सारे मामलात हैं, अगर इनको फिल वक्त हल नहीं किया गया तो फिर आगे आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगा। जैसे प्रोग्राम के इब्तदाइया में मैंने तस्करा किया कि ये सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि पूरी दुनिया में हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक जंग की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पर बका सिर्फ उन्हीं ममालिक की, उन्हीं लोगों की होगी जो मौशी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम हैं। तो ये अब समझने की ज़रूरत है। बहरहाल बात इसके ऊपर आगे भी की जाएगी इंशाल्लाह, आगे मौका मिलेगा। मैं बड़ा बहुत शुक्रगुजार हूँ शुक्रिया, अब्दुल थैंक रज़ाक यू। बाजवा साहब का, जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में यहाँ पे शिरकत की और शामिल गुफ्तगू रहे। और ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक छोटा सा हमें लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।